जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। जो ही यहाँ पे इलेक्शन की डेट का एक कंफर्म ऐलान हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरवीन करके एक एक बड़ा अच्छा फैसला कराया है, और अब सारे लोग जो इलेक्शन को सीरियस लेना ये शुरू हो जाएंगे, और कुछ दिनों तक आप मज़ीद देखेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाएंगी, और जलसे जुलूस, फिर अप्लीकेशन मांगी जा रही होंगी, फिर उसके बाद बोर्ड बैठना शुरू हो जाएंगे और माहौल बनना अब शुरू हो जाएगा इलेक्शन का। क्योंकि शेड्यूल अब दे देंगे, क्योंकि वो तो दे दिया उन्होंने, डेट तो दे दी है जिस पे डेट पे अभी कंफर्म है कि इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसके बाद एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन साथ में एक और चीज़ है जो आपके साथ खबर है कि जो हमारे निगरान ये सेटअप था, वज़ीर थे, बहुत सारे लोगों को ये ख्याल था कि शायद अभी ये चीज़ें जो है ना इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होंगे। स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये जिस पॉलिटिकल एक पाकिस्तान उस इकनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है और गुजर रहा है, और चीज़ें अभी जाकर थोड़ी सी कोई स्टेबल होना शुरू है, डॉलर नीचे आए, पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, और आपने स्मगलिंग पे काबू पाया है, फिर वो आप अभी ये उस प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, फिर अफवान ये जो इलीगल महाजरीन थे उनको वापस किया। तो बड़ी हद तक आपको चीज़ें वो फील हो रही थी कि शायद बड़े अरसे बाद चीज़ें अपने थोड़े से आर्डर में आना शुरू हो गई हैं। तो ये तवक्को की जा रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करे कि इसको प्रलॉन्ग किया जाए, और जो उनका माइंड सेट था स्पेशली नवाज लीग का, वो आप देखें तो वो कुछ ज़्यादा इलेक्शन की जल्दी में नहीं लग रहे थे, डेटें भी नहीं मांग रहे थे, बयान भी नहीं दे रहे थे, जैसे कि पीपल्स पार्टी दे रही थी, बिलावल, आसिफ जरदारी। पीपल्स पार्टी को बड़ी जल्दी थी कि इलेक्शन करवाया जाए, हालांकि पंजाब में आपको पता है उनकी कुछ सीटें 4-5 निकलें तो बड़ी बात है, अगर स्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट दी तो 15-20 निकल आएंगी वहाँ से। सो उनको ज़्यादा जल्दी थी कि इलेक्शन करवाएं, क्योंकि उन्हें यह फील हुआ कि जनाब इस दफ़ा जो पार्टी डार्लिंग है ना वो है नवाज शरीफ साहब। जिस तरीके से उनको वापस लाया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, और उनको तमाम केसेस से उनकी जान मतलब किसी हद तक छुड़वा ली गई, बाकी भी छूट जाएगी। सो उन्हें फील हुआ कि इस दफ़ा जो ढोल है ना, वो ढोले का दिल किसी और साइड पे लगा हुआ है, हमारी साइड पे नहीं है। सो उन्होंने रोला डाल दिया कि इलेक्शन करो। इलेक्शन एक चीज़ थी, लेकिन नवाज शरीफ कैंप जैसे मैंने कहा वो चाहता था कि मज़ीद कुछ टाइम गुजर जाए, कुछ चीज़ें ईज अप हो जाएं, और उनको कोई जल्दी नहीं थी। एक तो ये था, जैसे राना सनाउल्लाह साहब हमारे दोस्त कह चुके थे, जो हमारी तो डील हो चुकी है, जिसके बाद में सिम्टम नज़र भी आ गए, वो चीज़ें हमें नज़र भी आई कि उसी तरीके से प्रोटोकॉल के साथ नादरा की पूरी मतलब टीमें वहाँ पे गई, वहाँ पे उनका बायोमेट्रिक्स वगैरह हुए, उनकी ज़मानतें भी होगी, कंफर्मेशन भी होगी, अपीलों का भी नैब ने कहा जी हमें तो कोई मसला नहीं है, अगला एक फॉर्मेलिटी रहेगी, केस फारग होना। सो अंधे को भी पता है कि चीज़ें जो है ना वो इन आर्डर में आना शुरू हो गई हैं। सो ये भी अपनी जगह पे था, लेकिन फिर भी निगरानों के जहन में ये था, निगरान वजीरों के, कि शायद हमें कम अज़ कम कुछ साल एक का मौका मिलेगा, और हम इसी तरीके से डिले करते जाएंगे इन तमाम चीज़ों को। तो लिहाजा एक तरह की मायूसी हुई है। मेरी कुछ जानने वाले हैं निगरान वजीर, कोई तो 2-4 हैं, तो मुझे थोड़ा सा जो हिंट मिला है कि दे आर नॉट हैप्पी, कि यार ये तो मतलब लेकिन फिर भी मैंने 2-4 को तसल्ली दी, मैं कि भाईजान बैठे बैठे 6 महीने आपका तुक्का लग गया है जनाब, 6 महीने वजारत का नाम हमेशा के लिए हलफ उठाते हुए एक फ्रेम में तस्वीर लग जाएगी ड्राइंग रूम में, आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन कहेंगे कभी कभी अपने दोस्तों को, कभी 50 साल बाद ये देखेंगे हमारे नाना अबू, दादा अबू, हमारे ग्रैंड पा जो हैं वो थे, वजीर थे, हलफ ले रहे हैं और बड़े बड़े ड्राइंग में बादशाह। मैं कहा काफ़ी है, और क्या चाहिए। मैंने कहा तो 6 महीने अच्छे खासे होते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक शायद ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाके, सो बड़ा टाइम है। मैंने कहा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनको बड़ी हद तक मायूसी हुई है कि वो तो कुछ लंबे प्लान करके आए थे, और ये भी उन्हें खतरा है साथ में कि जो ही इलेक्शन की डेट आई है और ये पता चला कि नई हुकूमत आने वाली, जो मौजूदा हुकूमत सेटअप जो है, इनको ब्यूरोक्रेसी सीरियस लेना बंद कर दी। कि पहले भी वो निगरान हुकूमतों को, निगरान वजीरों को उस तरह सीरियस नहीं लेते, लेकिन अब लगेगा कि नहीं, कि वो जो हैं कि ये तो जाने वाले हैं यार, कुछ और लोग हैं वो मुस्तकिल होंगे। सो इनकी थोड़ी सी पावर जो थी ना, क्लाउड था, जो एग्जेक्टिव एक अथॉरिटी थी, वो मेरा ये ख्याल है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा, मैंने 25-30 साल रिपोर्टिंग की है इधर इस्लामाबाद में, 25 साल हो गए, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ है ब्यूरोक्रेसी कैसे बिहेव करती है और कैसे वो चढ़ते सूरज के साथ खड़ी होती। चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है हमारे यहाँ। सो वो रवैये बदलेंगे कुछ दिनों तक। निगरान वजीरों को शिकायतें आप सुनेंगे आते जाते कि जी वो बात फलां बात थी तो वो नहीं हुई, फलां काम रुक गया तो ऐसे वैसे हुआ। अदरवाइज वजीर तो यहाँ तक तैयार थे, जैसे कल वो सेनेट में साजिद अब्बासी साहब ने भी तकरीर की, ये गोहर इजाज साहब में मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं, तो ये एप्टमा के चेयरमैन भी रहे, एप्टमा की बहुत बड़ी बॉडी है पाकिस्तान में। तो एप्टमा ने बड़ा सारा इश्तिहार दिया होता है अखबारात को, जिसमें उन्होंने कहा जी हमने इकानमी बेहतरीन कर दी, एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, मतलब हमने 2 महीनों के अंदर सारी चीज़ें, हम अभी आए थे
اگست میں آئے تھے یہ، اور سپتمبر اور اکتوبر کے 2 مہینے گزرے، 2 مہینوں میں ہم نے ساری چیزیں ٹھیک کر دی، تقریباً سب سے ہنی اینڈ مون ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں تھا جو آپ کو لگتا تھا ملک گورن کرنے کے قابل نہیں رہا، کچھ بھی نہ رہا۔ سو ایپٹما کے اس اشتہار پہ سعدیہ عباسی صاحبہ بڑی ناراض ہوئی کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا یہ 2 مہینوں میں ہم نے ساری چیزیں ٹھیک کر دی، مطلب یہ ہے کہ لانگ ٹرم کوئی پلان لے کر آپ آئے ہوئے ہیں کہ ہم لمبے عرصے تک کام کریں گے۔ یہ الگ بات ہے، کچھ بھی ہو، یہ جو پولیٹیشنز نے جو آ کے وہ گھولتے ہیں، گند گھولتے ہیں، اور جس طرح کے ابھی آپ دیکھیں گے دنگل لگیں گے اور اس ملک کو مزید پولیٹیکل سٹیبلٹی کا شکار کیا جائے گا، اور آپس میں لڑائیاں، ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کو چوک میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کپڑے اتارنا، وہ سنیں گے، پھر پاور میں آئیں گے، پھر ان کی سٹرگل شروع ہوگی، دھاندلی ہوگی، دھرنے، لڑائیاں، مار کٹایاں۔ تو ملک کو تو اس حالت میں لانے والے مانے نہ مانے سیاستدان اور ان کے ساتھ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو ان کو پاور میں لے کر آتی ہے، اپنے کندھوں میں بٹھا کے ان کو ذمہ داری لینا چاہیے کم از کم۔ اب یہ ہوا ہے کہ ان 2-3 مہینوں میں 2-4 جو بڑی اچھی چیز جس سے عوام کو بڑی حد تک ریلیف ملا ہے، تو لوگوں کو تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہمیں ریلیف کون دے رہا ہے، سیاستدانوں کو تو انہیں خطرہ ہے، پھر آئیں گے جس کا پسندیدہ لٹیرا آتا جائے گا اس کے لیے تو بڑی اچھی چیز ہوتی جائے گی کہ جناب یہ فروری کے بعد جو دنگا لگیں گے اس ملک میں، الیکشن نہیں مانے جائیں گے، خان صاحب اگر ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو پھر کیا صورتحال بنے گی، ان الیکشن کو پیپلز پارٹی کہتے ہیں، ہم نہیں کہ مانیں گے، دنیا کیسے مانے گی۔ سو بڑے آپ کے خطرات ابھی موجود ہیں جو الیکشن کے بعد آپ کے لیے پرابلم آنے والے، لیکن آپ کو کرنے ضروری تھے، یہ شاید نہ ہوتے، میرا یہ خیال ہے، میری ویو، اگر آئی ایم ایف یہ کنڈیشنلٹی نہ رکھتا کہ جناب آپ اس پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی بڑی ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آخری قسط جو ہے $70 کروڑ دیں، 70 کروڑ اگر رک جاتے تو پھر آپ کو روپیز پہ پریشر جاتا، پھر آپ کی اکانومی، پھر آپ انہی مسائل میں گر جاتے، اور روپیہ آپ کا جو ہے نا وہ پھر $300 اس تک چلا جانا تھا۔ سو آپ نے یہ شرط آئی ایم ایف کی تھی کہ ہم ایک پولیٹیکل سٹیبل حکومت کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، سو ہمیں گارنٹیز دیں، ڈیٹ دیں، سو اس ڈیٹ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، فیئر انف، یہ ہو گیا سارا۔ لیکن منسٹر جیسے میں نے کہا وہ پریشان ہیں، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز ہے، کچھ منسٹرز ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں، دے آر ویری کلوز، اس وقت بھی آپ کیبنٹ میں دیکھیں 4-5 بڑے قریبی جو ان کے بندے ہیں وہ موجود ہیں، اور شاید یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلی حکومت میں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ان کو کنٹینیو کرایا جائے گا، ان میں سے کچھ لوگ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں، انہی منسٹرز نے باتیں کرنا شروع کر دیں، ہر سب موت آپ کو بتا رہا ہوں 3-4 نے، کہ جناب کہ میاں صاحب جو میاں صاحب کے کیمپ کے سمجھے جاتے ہیں، ان کے حامی سمجھے جاتے ہیں، کہ جناب کہ اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، ملک کے بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں تو 2/3 تو ملنی چاہیے میاں صاحب کو، اگر 2/3 نہیں ملتی اکثریت تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اگر آپ نے کولیشن بنا کے دی، پھر آپ نے کہیں سے بھان موتی کا کنبا اکٹھا کیا جیسے عمران خان صاحب کو اکٹھا کر کے دیا تھا، یا آپ نے پھر شہباز شریف صاحب کو اکٹھا کر کے دیا تھا، تو بڑے فیصلے تو آپ لے نہیں سکتے۔ میجر آپ نے جو سرجری کرنی ہے، بڑے آپ نے بگ ڈیسیژنز لینے ہیں، کہیں پہ آپ نے پی اے کو بیچنا ہے، روز ویلٹ آپ نے ہوٹل کو بیچنا ہے، آپ نے اسٹیل مل بیچنی ہے، آپ نے اس کے بعد اس میں پاکستان ریلوے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، یا وہ تمام ادارے، یا وابڈا، جن کو ڈسکو، اس پیپ کو، کیا کیا نام ہے، بڑے فینسی نام ہیں، تو ان کو اگر آپ نے کل کو بیچنا ہے تو پھر آپ کو لیے ضروری ہے کہ بڑا پاورفل پرائم منسٹر، اور پاورفل پرائم منسٹر کون ہوگا؟ جس کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگی۔ سو ابھی سے یہ باتیں آنا شروع کر دی گئی ہیں، مزید آنے والے دنوں میں مزید اس پہ تیزی ہوگی کہ ان پاورز کو، دیٹ بی کو یہ میسج دیا جائے گا کہ اگر آپ ہم سے ملک ٹھیک کرانا چاہتے ہیں اور ہمیں وزیر اعظم آ رہے ہیں، پھر ہمارے ہاتھ نہ باندھیے گا کہ جی آپ ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے تو اس میں باپ پارٹی بھی شامل ہے، تو اس میں مولانا صاحب بھی شامل ہیں، اس میں جناب کہ اختر مینگل صاحب والے بھی شامل ہیں، کوئی 1-2 اور بھی کوئی بنے ترٹے وہ بھی شامل ہیں، اور کوئی آزاد لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، سو ہمیں پھر وہ بلیک میلنگ شروع کر دیں گے، یا اس میں جی ٹی اے کے کچھ لوگ آنا چاہیں گے۔ سو اگر آپ نے اس طرح کے 15-20 پارٹیز کا مغلوبہ بنا کے آپ نے پارلیمنٹ میں لانا ہے، اور وزیر اعظم کو کہنا ہے جن کو چلا کے دکھائیں اور ملک ٹھیک کریں تو ہم سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ نیریٹو جو ہے یہ آ رہا ہے بڑی تیزی سے، وزیروں نے، منسٹر، یہ کالونی میں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ میسیجنگ ہونا، جو بڑے ان کے مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں انڈائریکٹلی، کہ آپ ذہن میں یہ رکھیے گا ہمیں لانا ہے، اگر پہلے تو یہ کہا گیا تھا ہمیں واپس لائیں، آ گئے، ہمیں کیسز سے ہمیں ضمانتیں لے کے دیں، وہ مل گئی، ہمیں کیسز ختم کرائیں گے، وہ ہو گئے، الیکشن کروائیں، وہ ہو گئے، الیکشن کے ذریعے ہمیں وزیر اعظم بنوائیں، وہ بھی ہو گئے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے نا وہ آپ نے 2/3 رکھنی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ماضی میں جتنی دفعہ وہ ڈسی جا چکی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کو ڈسا ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں نا، وزیر اعظم بھی تو ڈسے گئے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، ماضی کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، تو وہ بھی تو کہیں گے کہ بھائی صاحب اگر ہم نواز شریف صاحب کو 240 سیٹیں لے دیتے ہیں، یا لے لیتے ہیں، وہ ویسے ہی سپوز چلیں میرٹ پہ لے لیتے ہیں، اسی طرح کر لیتے ہیں، تو کیا پھر وہ اس کے بعد وہ بڑے اچھے وزیر اعظم بن جائیں گے؟ ان کو جب وہ 1997 میں جب بینظیر بھٹو حکومت کے بعد الیکشن ہوئے تھے اور ان کو 2/3 میجارٹی ملی تھی میاں نواز شریف صاحب کو، کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ دیکھتے ہیں نا ساری چیزیں،
تو وہ تو یہ کہیں گے کہ جناب کہ 12 اکتوبر ہوا تھا، انہوں نے ISI کے وہ جو اس وقت کے ان کے بٹ تھے، بٹ صاحب تھے اپنی برادری کے تھے، جنرل ضیاء الدین بٹ، تو انہی کو لگا دیا تھا آرمی چیف، اور جنرل مشرف کو سیک کیا تھا، جس کے بعد 10 سال ملک میں مزید مارشل لا کیا تھا. سو میاں صاحب تو پھر اس وقت امیر المومنین بھی بننا چاہتے تھے جب 2/3 تھے ان کے پاس، کہ کوئی مجھ سے پوچھ بھی نہ سکے، جو پوچھے گا گستاخی کی سزا پائے گا، کہ امیر المومنین سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. سو میاں صاحب کو 2/3 جو ملی تھی وہ لڑائی جھگڑے کے لیے لینا چاہ رہے تھے، کہ میڈیا بھی ٹھیک کرنے، عدالتیں بھی ٹھیک کرنے، ججز، جرنلسٹ، جرنل میں سب کو ٹھیک کروں گا، امیر المومنین بننا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے آرمی چیف کو سیک کیا، جس کی وجہ سے سارا ڈباکل ہوا، وہ ہم نے دیکھا بھگتا. تو پھر فوج یہ بھی سوچے کہ 2/3 دیتے، تو میاں صاحب کے ذہن میں تو یہ آتا ہے. اچھا پھر جب 2013 میں آئے ان کو لے کر، پھر کیا کیا میاں صاحب نے؟ گورننس کا بتا رہا ہوں کتنا سیریس ہے گورننس میں. 400 دن وہ ملک سے باہر رہے ہیں ایز اے وزیر اعظم. 400 دن یہ مذاق نہیں ہے. 1 سال اور کتنے دن بنتے ہیں، 35 دن یا 40 دن لگا لیں. 1 سال 40 دن وہ بندہ اس ملک میں نہیں تھا. 122 آپ ممالک کے آپ نے دورے کیے ہیں. اسحاق ڈار صاحب آپ کی حکومت چلاتے تھے. میں بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھولیں نا، وہ اس 8 مہینے وہ یہ قومی اسمبلی نہیں گئے تھے نواز شریف سے. 1 سال وہ سینٹ نہیں گئے. 6 مہینے کیبنٹ کے اجلاس نہیں ہوتے تھے. یہ حکومت تھی جو انہوں نے حکومت میں لے آئے تھے. جنرل کیانی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا تعاون کیا تھا کہ جناب ان کو لے کر آتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں. سو ابھی بھی وہی ان کے ذہن میں ہوگا کہ ان کو 2/3 میجارٹی چاہیے. بہرحال وہ میسنگ کر رہے ہیں. جو اگلے ہیں وہ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ میاں صاحب آپ کے ہاتھ میں ہنٹر دے دیا جائے، آپ کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے، اور باقیوں کو ان کے ہاتھ باندھ کے آپ کو ڈوئل لڑی جائے، جی میدان میں ڈوئل لڑ جائیں. اتنا تو میرا خیال ہے وہ کوئی نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو پتہ ہے 2/3 ان حالات میں ان کے لینا ناممکن ہے. ریزن پنجاب میں جو ہے، آپ ویدر وہ لائک اٹ اور ناٹ، آپ لوگ کچھ بھی کہیں جو خان صاحب کے وہ ہیں، لیکن خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، ووٹ بینک ہے ان کا. سو ان کو تو پنجاب میں اسٹرگل کرنی پڑے گی. اپنی سیٹیں نکالنے کے لیے ان کو بہت بڑی محنت چاہیے تھی. خان صاحب تو پہلے ان کو دے چکے ہیں، چیلنج دے چکے ہیں، جی میرے ساتھ لاہور میں کسی سیٹ پہ لڑیں. راشد، میرا کل جاسمین راشد صاحبہ کہہ چکی ہیں. ان کے لیے تو وہ کہتے ہیں اپنی جو لاہور کی سیٹیں ہیں، جو مین گھر کی سیٹیں ہیں، وہاں پہ بڑا ان کو بگ ان کو وہ چیلنج آنے والا ہے. مریم نواز صاحبہ کو، شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز کو، نواز شریف صاحب کو، ان لوگوں کو اپنی سیٹوں پہ ان کو بڑا کمپٹیشن آنے والا ہے. پورا پنجاب تو ایک علیحدہ چیز ہے. ادھر سے استحکام پاکستان، کیا نام ہے اس کا، استحکام تحریک پاکستان کو اس طرح کا ہے، وہ ترین صاحب کی اور علیم خان صاحب کی، وہ علیحدہ دھڑا دھڑ ان کے پاس جو ووٹر ہے یا ان کے پاس جو بندے آ رہے ہیں وہ الیکٹیبل ہیں، وہ اپنی سیٹیں نکالنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ سمجھا جا رہا ہے کہ کل کو ان کا الائنس جو ہے ان کے ساتھ کرا دیا جائے گا، نواز شریف صاحب کے ساتھ. سو بہت ساری چیزیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی وہ 2/3 لے کے نہیں لے بھی وہ جنرل مشرف کے دور میں ان کو نہیں لے کے دے سکی تھی. جب بھائی 2002 کے اکتوبر الیکشن میں نہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی ملک میں، نہ نواز شریف صاحب تھے. جنرل مشرف صاحب اکیلے تھے. گلیاں سنیاں تھیں، مرزا یار اس میں پھر رہے تھے. وہ اس وقت کی پارٹی کو کیوں لی کو میاں سر صاحب جو تھے، اور اس میں چودھری شجاعت اینڈ کمپنی، وہ ان کو 172 سیٹیں نہیں لے دے سکے تھے. سمپل میجارٹی لیو الون کے 2/3 لے کے دیں. جب جنرل مشرف خود بیٹھے ہوئے، دونوں لیڈر ملک میں نہیں تھے، وہ 2/3 ان کو نہیں لے کر دے سکے تھے، اور بعد میں کسی کو نہیں ہوئی. تو یہ کیسے نواز شریف صاحب کو 2/3 لے کر دے دیں گے ان کے لے کے آپ لے لیں گے کیونکہ آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو گورننس سے ان چیزوں سے بڑی دلچسپی ہے. بہرحال جو میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں، ویری انٹرسٹنگ ٹائمز. میسیجنگ وہ بھیج رہی ہیں پوری کوشش. وہ یاد ہے 2013 کا آج تک وہ عمران خان صاحب اور باقی ان کے حامی جب دھاندلی کی بات کرتے تھے 2013 کے الیکشن کو، کہتے تھے میاں صاحب نے ریمنڈ سے تقریر کی تھی کہ مجھے 2/3 چاہیے، مجھے 2/3 چاہیے. تو اس کے بعد رزلٹ وغیرہ ان کا الزام تھا کہ حلقوں میں بدلے گئے تھے کہ 2/3 دلوانی ہے. تو میاں صاحب ابھی وہ نا اس کی کمپین کا آخری رات کا وہ کاؤنٹنگ والی آخری رات کا انتظار کیے بغیر الیکشن ڈے والی نائٹ کا، وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں 2/3 لے کر دیں. اور میں وہی سوچ رہا ہوں کہ جنہوں جنرل مشرف کو 2/3 لے کر نہیں دی تھی، وہ میاں صاحب کو 2/3 کیسے لے کر دیں گے. اور اگر لے کر دی تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ میاں صاحب وہی کام نہیں کریں گے جو 12 اکتوبر کو ہوا، یا جنرل بٹ اور جنرل مشرف صاحب کو. بہرحال لیٹس سی.